मैं अपने काम में मसरूफ़ था जब मुझे घर से कॉल आई। मेरे कॉल अटेंड करने की देर थी। अम्मा ने पहली फुर्सत में मुझे कहा, चाहे जितना भी ज़रूरी काम कर रहे हो सब छोड़ो और अभी के अभी घर पहुंचो। मुझसे मज़ीद तुम्हारी बीवी बर्दाश्त नहीं होती। मैं 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करूँगी, फ़ौरन आ पहुँचो। ये कहकर अम्मा ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया और बीवी का जिक्र होते ही मेरे माथे के बलों में इजाफा हुआ। यकीनन इस औरत ने फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया था। न जाने वो कौन से खुशनसीब मर्द होते हैं जिनकी ज़िंदगी में औरत के नाम पुरस्कून लिखा होता है। अम्मा का लहजा आज कुछ अलग ही था, इसलिए मैंने अपना काम फ़िलहाल मुलतवी किया और घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी छिटी हिस्स मुझे इशारा दे रही थी कि आज कोई बड़ी बात होगी, वरना अम्मा मुझे इस तरह से नहीं बुलवाती। और वजह जाने बगैर ही मेरा गुस्सा आसमानों की बुलंदियों को छूने लगा। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अपनी बीवी से थक चुका था और इससे छुटकारा पाना चाहता था, मगर मेरी औलाद मेरे पाँव की जंजीर बनी हुई थी। इस सूरत हाल ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि मैं चाहकर भी कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर पा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो घर के सारे अफराद जमा थे और मेरी बीवी एक कोने में खड़ी थर थर काँप रही थी। इसको इस तरह लरजता, कांपता और भीगी खौफजदा आंखों से अपनी तरफ मुतवज्जो देखा तो मेरे गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी और फिर ऐसे ही मासूम बन जाती थी जैसे इसका कोई कसूर नहीं, मेरे ही घर वाले बुरे। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता था। वो सबका ख्याल करने वाली और एहसास करने वाली थी, और जब से इस घर में 3 बहुएं खुशी से रह रही थी तो मेरी बीवी से भला इन्हें क्या परखाश होने लगी। इसलिए ज़ाहिर था मेरी बीवी मासूम बनने की अदाकारी करती थी ताकि मैं इसके झांसे में आ जाऊँ। मैंने अपनी बीवी को खूनखार नज़रों से घूरा और अम्मा से पूछा, जी बताएं अम्मा, अब क्या तमाशा खड़ा कर दिया है इस औरत ने जो मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवा लिया। जानती भी हैं मैं अपने काम में मसरूफ़ होता हूँ। वो कंपनी मेरे बाप की तो है नहीं कि जब जी चाहा मुँह उठा के घर चलाऊँ। मैंने ज़रा झंझलाए हुए लहजे में कहा तो मेरी माँ ज़ारो कतार रोने लगी और कहा, जानती हूँ बेटा तुम्हारी मजबूरियाँ हैं, और मैं ये भी जानती हूँ जिस तरह दफ्तर छोड़ के आना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर आज मेरी बर्दाश्त जवाब देगी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। आज इस औरत ने अपनी घटिया हरकतों की हद पार कर दी। कल तक ये हमें सताती रही और आज तो इसने ऐसा रूप मेरे सामने आया कि खुदा की पनाह। मैंने इस जलील औरत को सामने वाले प्रोफेसर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके साथ नैन मटक्का कर रही थी। अरे इसके तो दीदों का पानी ही मर गया है। इसे ज़रा भी शर्म हया नहीं आई कि अपने शोहर की इज्जत खाक में मिला रही है और 2 बच्चों की माँ होते हुए ऐसी गिरी हरकतें कर रही है। मैं तो जी जान से कांप गई, और जब मैंने इसको डांटा और एहसास दिलाना चाहा कि ये गलत कर रही है तो इस औरत ने मुझे ही बातें सुनाई कि मैं कमज़र्फ और नीच औरत हूँ, अपने बेटे का घर बसाना ही नहीं चाहती। भला कोई माँ अपने बेटे की दुश्मन कैसे हो सकती है। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो इसे सादा मिजाज नेक और सीधी औरत समझकर ब्याह लाई। भाई मैं तो नीच औरत ठहरी, तुम खुद ही अपनी बीवी से हिसाब लो और मुझे भी साफ साफ बता दो कि इस घर में तुमने किसे रखना है, इस औरत को या मुझे, क्योंकि मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। अब तो इसकी खूब जुबान चलने लगी है। आज इसने मुझे बातें सुनाई हैं, कल को हमारी जान लेने से भी ग्रेज नहीं करेगी। और जो इसके लक्षण हैं आज देखे तो मैं वैसे भी डर गई हूँ। मेरी कुंवारी बच्चियाँ इसके साथ नहीं रह सकती। ये कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा की बातों से मेरा वजूद ज़लज़ले की ज़िद में आ गया। मेरे दिमाग में आंधियाँ चलने लगी, मेरी आंखों में मिर्चें भरने लगी। मैंने बेयकीनी से अपनी बीवी की जानब देखा। वो इस हद तक गिर सकती है मैंने नहीं सोचा था। शादी के 5 साल मैंने इस औरत की फजूल हरकतें बर्दाश्त की, मगर ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैं अपने होशो हवास खो बैठा था और अपनी बीवी को बुरी तरह पीट डाला। वो रोते हुए कस्में खा रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही इस प्रोफेसर के साथ चक्कर है। हाँ, अम्मा को बुरा भला कहा और मेरे किरदार पर कीचड़ा उछाल रही हैं, और इसके मुंह से ये बात सुनने की देर थी मेरी नफ़रत में मज़ीद इजाफा हुआ था। मैंने इसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर खड़ा कर दिया। वो चीख रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। अल्लाह तुम लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, मगर अब एक माँ से इसके बच्चे नहीं छीन सकते। तो मैंने कहा, चली जाओ अभी और इसी वक्त, मेरी नज़रों से दूर रहो, वरना 3 लफ्ज़ सुन लोगी। अभी भी मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हें तलाक नहीं दी, वरना जो आज तुमने किया है इसके बाद तो तुम्हारा वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। अब अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं सारा लिहाज ख़त्म कर दूंगा। इसे खरी खरी सुनाकर मैंने
دروازہ بند کر دیا۔ میری برداشت ختم ہو رہی تھی، غصے سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں، مگر وہ حاملہ تھی اور اپنے بچوں کے لیے میں بہت حساس تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بچے کی ولادت کے فوراً بعد ہی اپنا بچہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دوں گا۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں اسے واپس گھر لاتا۔ ایسی بد کردار عورت گھر میں رکھنے کا مطلب تھا کہ میں اپنے بچوں کی زندگی بھی اجیرن کر دیتا۔ اتنے عرصے سے جو فیصلہ میں نہیں کر پا رہا تھا، آج وہ فیصلہ ناموں میں ہو گیا۔ اپنے بچوں کی وجہ سے میں پریشان تو تھا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے سکون بھی حاصل ہوا تھا۔ مگر نہیں جانتا تھا کہ میرا جلد ہی یہ سکون شدید بے سکونی میں بدلنے والا تھا۔ اسی دن شام کو میری بیوی کے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے ان کی کال نہیں اٹھائی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے میری بیوی کی حالت کا بتا کر احساس دلانے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ میں اسے واپس گھر لے آؤں، کیونکہ میری بیوی کے میکے میں بھی جگہ نہیں تھی۔ مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اماں جان کو بھی سختی سے منع کر دیا، نہ تو ان لوگوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا، اور میں اب اس کو گھر لاؤں گا۔ وہ عورت میری طرف سے فارغ تھی۔ میں بس اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اب دن رات اپنے کام میں مصروف رہتا۔ جس کام کو میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا تھا، اس کا مجھے موقع مل گیا تھا۔ بچے میں نے اپنی ماں کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر ایک ماہ کے بعد ہی مجھے اندازہ ہونے لگا کہ جو گھر والے میری فکر میں ہلکان رہتے تھے، اب انہیں گھر والوں کو میرا کام کرتے ہوئے اور میرے بچے سنبھالتے ہوئے بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے پرائی اولاد پالنا کہاں آسان ہوتا ہے، مگر میرے گھر والے میرے بچوں سے اتنے عاجز تھے، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایک روز جب جلدی فارغ ہو جانے پر میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دونوں بچے میرے چلے گھوم رہے تھے۔ دونوں بھوکے تھے، ان کو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں تھا ملا تھا، حالانکہ دن کے 3 بج رہے تھے۔ میرے اچانک پہنچنے پر میری بھابیاں، ماں اور بہنیں گڑبڑا گئیں اور کام کی مصروفیت کا بہانہ بنایا، حالانکہ میں دیکھ سکتا تھا کہ گھر کے باقی افراد دوپہر کا کھانا بھی کھا چکے تھے اور بھائیوں کے بچے بھی نہائے ہوئے کھیل رہے تھے۔ بس میرے بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنے بچوں کے لیے کھانا گرم کیا، انہیں کھلایا اور پھر ان کو نہلا کر صاف کپڑے پہنائے اور گھمانے کے لیے لے گیا۔ جانے کتنے دنوں کے بعد آج میں نے اپنے بچوں کو وقت دے رہا تھا۔ میری توجہ پا کر میرے بچے کھل اٹھے تھے۔ ان کی حالت پر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ کملا کے رہ گئے تھے۔ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے ان کی صحت بہت پیاری ہوا کرتی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال آیا اور میں حیران تھا کہ ایسے کیسے ممکن تھا۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی اور بچے سارا سارا دن بھوکے رہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ہی بچوں کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر بچوں کا خیال رکھنے والی تو اب بھی گھر میں موجود تھیں، مگر بچوں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال آیا، مگر دوسرے لمحے میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی اور وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچتا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی آج میری ماں بہنیں کسی کام میں مصروف ہوں۔ میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا چاہی، حالانکہ میرا دماغ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اب میں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھ پر ساری حقیقتیں کھلنے لگیں، جنہیں جان کر میرا دل عجیب دکھ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جلد از جلد دوسری شادی کرنے کا سوچا، جس کا ارادہ میں بہت پہلے بنا چکا تھا، اور ایک لڑکی بھی پسند کر لی تھی جو میرے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے گھر کو جنت بنا دے گی اور میرے بچوں کو بھی سنبھالے گی۔ اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ لڑکی بھی شادی کے لیے تیار تھی، مگر اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے ہی آفس جاتے ہوئے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ مجھے بہت گہرے زخم لگے تھے۔ میری حالت تشویشناک تھی۔ 2 دن بعد اللہ اللہ کر کے میری حالت کچھ سنبھلی تو مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔ میں نے شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال میں اس قابل نہیں تھا کہ میری ٹانگوں کا علاج ہو سکے۔ بعد میں بھی شاید میں اپنی ٹانگوں پہ چل نہ سکوں، وگرنہ زیادہ تر چانس یہی تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا اور میری معذوری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھ پر میری زندگی تنگ پڑ گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شرمندگی اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ جانے انجانے میں میں نے اتنی بڑی بھول کر بیٹھا تھا۔ جن اپنوں کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا، وہیں اپنے ہی میرے دشمن نکلے تھے۔ جس لڑکی کو میں وفا کا پیکر سمجھتا تھا، میری معذوری کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی منہ موڑ گئی،
کیونکہ معذور ہونے کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی تھی۔ میرا دل بہت دکھا مگر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی اور جو سرپرائز میں اسے دینا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی اس نے اپنا اثر روپ مجھے دکھایا۔ میں مکمل طور پر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ میری دیکھ بھال، علاج، معالجہ سب کچھ میرے بھائی کرنے لگے تو چند ہی دنوں میں ان کی بحث ہو گئی۔ وہ بہانے سے اپنی کمائی کا رونا روتے ہوئے مجھ سے جان چھڑانے لگے اور بستر پر ہونے کی وجہ سے اب سارا دن گھر پہ ہوتا تو میں نے اپنے بچوں کی حالت بھی دیکھ لی تھی اور اپنی ماں بہنوں کا پیار بھی۔ صرف 2 مہینے میں ہی وہ سب مجھ سے تھک گئے تھے اور پھر ایک روز میری ماں نے مجھے کہہ دیا، شمع کو بلوا لو، وہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور بچوں کو بھی سنبھالے گی، مجھ سے تو اپنے ہی سنبھلتے۔ اتنی بھی بری نہیں تھی، بس میں ہی باتوں میں آ گئی تھی۔ خواہ اس لڑکی کو گھر سے نکلوا دیا، آج ہوتی تو تمہارا خیال خود رکھتی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل اتھا گہرائیوں میں جا گرا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ بس باتوں میں آ گئی اور اب وہی تمہارا خیال رکھے گی۔ مجھے چپ لگ گئی تھی، میں کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا، اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی اور بھائی بھی ہیلے بہانوں سے الگ گھر میں شفٹ ہونے لگے۔ تب سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی نے جانے سے پہلے مجھے ساری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شمع کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ شمع خوبصورت تھی مگر اس کی سادگی، کم تعلیم اور خاموش رہنے کی وجہ سے وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ اماں جو اسے بہت شوق سے بیاہ لائی تھی، شادی کے چند دن بعد ہی اس میں برائیاں کرنے لگی اور میں جو پہلے ہی جیسے تیسے اسے برداشت کر رہا تھا، اماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب بھی اماں شکایتیں لگاتی میں شمع سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس کو بہت باتیں سناتا اور اکثر اوقات تو اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے شکایتیں بڑھنے لگی اور اماں کے ساتھ میرے باقی گھر والوں نے بھی اس کے عیب گنوانے شروع کر دیے۔ وہ پھوڑ تھی، بدسلیقہ تھی، اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بچے پیدا ہوتے ان کو بھی نہیں سنبھالتی تھی بلکہ سارا دن بستر توڑتی تھی۔ میری آفس کی لڑکی تھی، شکل اتنی پیاری نہیں تھی مگر خود کو سجا سنورا کر رکھتی تو کمال لگتی تھی۔ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا تھا اور جب ہمارے درمیان بات چیت بڑھی تو اکثر میرے لیے کھانا بنا کر لانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ تھا، وہ کھانا کھا کر مجھے بہت مزہ آتا اور دل میں خواہش جاگتی کہ کاش مجھے ایسے ذائقہ دار کھانا بنانے والی عورت مل جائے۔ اور پھر میری خواہش یہ پوری ہو گئی اور وہ لڑکی بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی۔ میں بھی محبت اور سکون کا ترسا ہوا تھا، اس لڑکی کی سنگت میں مجھے سکون ملنے لگا۔ تو ہم نے فوراً شادی کا ارادہ کر لیا مگر سویرا جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی بلکہ وہ چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے بہترین مستقبل کے لیے میں بینک بیلنس بنا لوں۔ سویرا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سارا روپیہ پیسہ اور اپنی کمائی گھر والوں پر خرچ نہ کر دوں بلکہ بچوں کی اچھی زندگی کے لیے کچھ بچانا شروع کر دوں اور ہو سکے تو ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لوں جو میرے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ نوکری پرائیویٹ تھی، کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ سویرا کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے سویرا کے سامنے تو اس بات کی حامی نہیں بھری، البتہ خود اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سویرا کو شادی کے بعد یہ سرپرائز دوں گا کہ میں نے اس کی خوشی کی خاطر اپنا کاروبار جما لیا ہے۔ گھر میں تو میرا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا تھا، شمع کو دیکھتے ہی میرا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا۔ البتہ بچوں سے مجھے بہت پیار تھا، مجھے اپنی اولاد بہت پیاری تھی، ان کو میں نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سویرا کا مشورہ مجھے بہت پسند آیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی تھی، اپنے پھول جیسے بچوں کی بہترین زندگی دینا میرا فرض تھا۔ شمع میرے دل سے اتر چکی تھی اور اس وجہ سے وہ بہت غمگین نظر آتی تھی۔ شمع نے میرے قریب آنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے پھوڑ پن کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا اور اب اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے میں نے دن رات گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیے۔ میں گھر سے بالکل ہی غافل ہو گیا اور کبھی بھی نہیں جان پایا گھر میں شمع اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ مجھے تو بس جلد از جلد اپنا کاروبار جمانا تھا جس کے بارے میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میری ماں اور بہن بھائی یہی سمجھتے تھے کہ میں شمع کی وجہ سے بیزار ہو گیا ہوں اور گھر نہیں آتا۔ شمع دوبارہ امید سے تھی۔ میں نے سوچا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی دوسری شادی کروں گا اور شمع کو فارغ کر دوں گا مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور پہلے ہی مجھے شمع کے افیئر کا پتہ چل گیا۔ میری ایک بیٹی بھی تھی اور جب ماں ایسی حرکتیں کرے گی تو بیٹی بھلا کیا سیکھے گی؟ اور پھر وہ پروفیسر، وہ تو پورے محلے میں بدنام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے شمع کو گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی اور اس کی آہو بکا پر کان نہیں دھرے۔ جلد ہی میرا کاروبار جم گیا اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں شادی کرتا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں ٹانگوں سے معذور ہو گیا
اپنی معذوری کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کے اصلی چہرے دیکھے، جس پر مجھے شدید اذیت ہوئی۔ اور آج بھی مجھے میری بھابھی نے بتایا کہ شمع بھابھی تو نہ تو بدسلیقہ اور پھوڑ تھی، نہ ہی کھانے بد ذائقہ بناتی تھی، بلکہ آپ کی ماں جان بوجھ کر سیدھی سادی اور خاموش رہنے والی لڑکی لائی تھی تاکہ ان کو مفت کی نوکرانی مل جائے جو زبان سے یہ ان کے سارے کام کرتی رہے۔ اور آپ کا دل بھی برا اسی لیے کیا کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر تھا آپ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی درجہ دیتے جیسے اس گھر کی باقی بہوؤں کو مل رہا تھا، اور پھر آپ کی ساری کمائی پر بھی تو شمع بھابھی کا حق ہوتا۔ یہ بات اماں کو قبول نہیں تھی، اسی لیے وہ جان بوجھ کر شمع بھابھی کے بنائے کھانے خراب کر دیتی تاکہ آپ کا موڈ خراب ہو، اور اپنی خدمت پر شمع بھابھی کو اتنا مصروف کرتی کہ وہ نہ تو خود پر توجہ دے پاتی اور نہ ہی بچوں پر، اور جب گھر والے اور بچے خراب حال میں ہوتے تو آپ کے کان بھرنے میں آسانی رہتی۔ اور رہی بات وہ پروفیسر والی تو وہ بھی جھوٹ تھا۔ پروفیسر بدنام بھی تھا اور نہایت قابل بھی۔ اس کے بنائے ہوئے اسائنمنٹ جو کہ اسٹوڈنٹ لیتا وہ کامیاب ضرور ہوتا تھا، اس لیے آپ کی بہنوں نے بھی اسے اسائنمنٹ لینے کا سوچا اور اس کام کے لیے شمع بھابھی کو آگے کیا۔ اب اگر کوئی اس پروفیسر کے ساتھ شمع بھابھی کو دیکھتا تو وہی بدنام ہوتی، آپ کی بہنیں بدنام ہوئے بغیر ہی کامیاب ہو جاتی۔ وہ تو جانے کتنے وقت سے شمع بھابھی اور پروفیسر کے پاس بھیج کر اسائنمنٹ منگوا رہی تھی، مگر اس روز اماں نے دیکھ لیا اور فساد کھڑا کر لیا۔ آپ کی بہنیں مکر گئیں اور کردار پر بات ہونے کی وجہ سے بھابھی چپ نہیں رہ سکی اور اماں کو آئینہ دکھایا اور اماں نے ان کو گھر سے نکلوا دیا۔ اب خود دیکھ لیں، وہی اماں بہنیں آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہیں۔ بچوں کو بھی پہلے شمع بھابھی سنبھالتی تھی، اماں نہیں۔ بھابھی کی باتیں میری روح پر تازیانے کی طرح لگیں۔ میں کیا سمجھتا رہا اور حقیقت کیا نکلی۔ آج مجھے شمع کی بھینگی آنکھیں یاد آ رہی تھی، آج اس کا راتوں میں سسکنا یاد آ رہا تھا، آج یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ شمع کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مجھے آفس جانے میں دیر نہیں ہوئی، ہمیشہ وقت پر میرا سارا سامان تیار ملتا۔ مگر میں نے تو کبھی شمع سے محبت کے دو بول بھی نہیں بولے۔ شادی کے بعد شاید میرا اس سے دل لگ جاتا، مگر اماں اس کے خلاف مجھے بدظن نہ کرتی۔ مگر سچائی یہی تھی کہ میری ماں کو اپنے بیٹے کی کمائی اور ایک عدد ملازمہ چاہیے تھی۔ آج جب میری نوکری ختم ہوئی تو اماں کو میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ ہونے لگا۔ بہنوں کی بھی شادی کر دی کہ کہیں ان کے لیے رکھا پیسہ میری ذات پر خرچ نہ ہو جائے۔ اب جب میری آنکھوں سے پردہ ہٹا تو اماں کی ساری سازشیں سمجھ آنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی۔ میں نے تو اپنی ماں اور اپنی بہن بھائیوں کی خاطر اپنی زندگی خراب کر لی، اور بدلے میں مجھے یہ صلہ ملا کہ ان سب نے مل کر میرا گھر خراب کر دیا۔ اور میں جو سمجھتا تھا کہ وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، آج پتہ چلا کہ میرے پیسوں سے میری عزت تھی، میرے کاروبار کو خفیہ رکھنے کا فائدہ ہوا تھا کہ مجھ پر سب کی حقیقتیں کھل گئی۔ پھر میں نے اماں کو کہہ دیا اگر آپ چھوٹے راشد کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں شمع کو گھر لے آؤں گا۔ میں نے بمشکل اپنے غم اور غصے کو دبا کر اماں سے بات کی۔ جو بھی تھا وہ میری ماں تھی اور ان کا احترام مجھ پر واجب تھا۔ میرے کہنے کی دیر تھی، اماں نے فوراً بوریا بستر سمیٹا اور بھائی کے گھر روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے شمع کے بھائیوں سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ وہ شمع کو گھر لے آئیں۔ بچے اس کے بغیر بہت پریشان اور اداس ہیں۔ میرے فون کرنے کی دیر تھی، اسی روز شمع کے بھائیوں نے اسے میرے گھر پہنچا دیا، اور ایک بار پھر بے زبان شمع میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیاں اتری ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرے بنا کہے اس نے میری خدمت بھی شروع کر دی۔ شمع کو اس حال میں دیکھ کر میں کٹ کے رہ گیا تھا۔ میں نے اس پر ظلم کیا تھا، بے تحاشا ظلم، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ میں نے شمع سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، مگر شمع کی چپ نہیں ٹوٹی۔ میرے کام کر کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ جو کچھ جھیل چکی تھی، اس کے بعد مجھ پر اعتبار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اتنی محبت اور عزت دوں گا کہ اپنے سارے غم بھلا کر میرے ساتھ خوش رہنے لگی۔ میں نے پہلی فرصت گھر میں ملازمہ رکھی اور اپنی ٹانگوں کا علاج